कल मुझसे कोई सवाल पूछा था कि CM को क्यों वोट मिलते हैं, गाने गाने पे लिखते हैं, काम करने पे मिलते हैं। मैं कहा इतना सुर में नहीं होते तो गाना गाने पे नहीं मिलते, इज नो मैथी हसन आई पेरेंट यू दिस। तो मियाँ साहब मुझे बोलते हैं यार उसको कैसे बुलाएंगे, तो मैं कोई मसला नहीं, मेरा ये जो मियाँ साहब को बैठा था, मैं कहा हाई साहब को पीछे भेज देते हैं, उसको आगे बढ़ नहीं, हाई साहब को तो बुरा लग जाएगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं कहा अच्छा सर फिर मैं चले जाता हूँ। ये एक जो बर्दाश्त ख़त्म हो गई, जो टॉलरेंस ख़त्म हो गई सोसाइटी में, रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया है। आप फेसबुक पे चले जाए, मेरे फेसबुक के पेज पे मैं कभी कोई चीज़ें लिखता हूँ, मुझे इतनी गालियाँ पड़ती हैं, माँ बहन की गालियाँ बच्चे दे रहे होते हैं, 20-22 साल का बच्चा मुझे, जिसने मुझे कभी देखा नहीं है, मुझे गालियाँ दे रहे होते हैं। मस्जिद के बाहर कभी चले जाएँ तो लोग आपको मतलब नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं। कभी कोई मतलब अच्छे, ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं। अब अगर आप हमको इलेक्ट करेंगे तो 5 साल बाद पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं बन जाएगा, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। हम पाकिस्तान को फर्दर ले जाएंगे, सिम ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह, और आगे ले जाएंगे। लेकिन कोई भी पार्टी आ जाती है 5 साल में पाकिस्तान अमीर नहीं होगा। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तू कुछ कर, तो मैंने कहा ठीक है मैं अनाउंस करूँगा। तो मैंने उस दिन अनाउंस किया कि मैं 10 बिलियन रुपये रख रहा हूँ सिर्फ स्टडी करने के लिए, कि हम इसको स्टडी करेंगे और उसको हम कुछ ना कुछ करके स्टंटिंग का प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे कि हम 2-3 साल में स्टंटिंग तो ख़त्म करें, इस किस्म की गुर्बत तो ख़त्म करें पाकिस्तान में कि जिससे स्टंटिंग हो जाती है, जिससे कि मतलब लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हो जाते हैं। तो 1964 में कराची में पैदा हुआ, जब हमारे घर वाले CP बरार में रहते थे, ये शहीद मिलत रोड पे। फिर 65 की जंग के बाद वी मूव टू अंदर हाउस इन शरफाबाद, वहाँ पे 74 तक रहे। 74 के बाद आलमगीर रोड पे एक और घर में मूव हो गए। उस घर में मैं फिर 2000 तक रहा, के दरमियान ऑफिसली 10 साल अमेरिका गया था। और फिर 2000 में जब मेरी शादी हो गई थी तो उसके बाद मेरी बीवी और मैं KDA मूव हो गए, और जब से वहाँ पे रहता हूँ। तो क्या पढ़ने गए अमेरिका, कहाँ गए? अमेरिका पहले मैं गया हूँ पिट्सबर्ग में, कुछ अर्से के लिए कैलिफोर्निया गया था, लेकिन मोस्टली पिट्सबर्ग में रहा। बैचलर्स की वहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इकनॉमिक्स और मैथ था मेजर और माइनर। फिर वहाँ से चला गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉर्टन स्कूल, पहले मास्टर्स करी और फिर PhD करी। 5 साल इस दोनों प्रोसेस में लगे। PhD किस चीज़ में करी? पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। वो PhD करने के बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया और फिर शादी की, फिर वापस चला गया अमेरिका और कुछ अर्से IMF में नौकरी करी तकरीबन 1 साल, और फिर उसके बाद वापस आ गया। वाशिंगटन में रहे? वाशिंगटन DC में। और फिर 1 साल बाद उधर आ गया और मैं फिर उसके बाद अपनी बिज़नेस में ज्वाइन कर लिया, फैमिली बिज़नेस ज्वाइन कर लिया, कैंडी लैंड। अल्लाह ताला ने उसमें बहुत बरकत दी। कैंडी लैंड इज़ नाउ द लार्जेस्ट कंफेक्शनरी कंपनी इन पाकिस्तान। छोटी कंपनी थी उस वक्त। भाइयों ने शुरू करी थी 1990 के जुलाई में सेल्स शुरू हो गई थी। 89 में इन्होंने लगाना शुरू करी थी और मैं आया हूँ दिसंबर 1990 में। उसके बाद से काम करा, फिर IMF में चला गया, फिर वापस आ गया। फिर 93-94 से मैं काम करता रहा 2010 तक। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने मुझे लाहौर में बुला के और पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का हेड बना दिया था। तो कुछ अर्से तक हेड रहा पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, फिर वो छोड़ दिया। फिर मियाँ नवाज शरीफ के साथ काफ़ी अर्से तक मैं ऐसे ही हैंग आउट करता था लाहौर में, इलेक्शन के दौरान 13 के। उसके बाद फिर सुई गैस का चेयरमैन बन गया इलेक्शन के बाद, जब हम इलेक्शन जीत गए। कुछ अर्से तक PIA का डायरेक्टर, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया फिर। और फिर सुई गैस का मैं डायरेक्टर था, चेयरमैन था लास्ट ईयर तक, 2 साल पहले था। और फिर उसके बाद और मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बन गया। 2014 में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बन गया। और वो मियाँ साहब के तकरीबन आखिरी दिनों तक चेयरमैन था। उसके बाद जब जाने से कुछ अरसे पहले उन्होंने मुझे प्राइवेटाइजेशन कमीशन की चेयरमैनशिप भी दे दी थी। किसकी? प्राइवेटाइजेशन कमीशन। और फिर वो जब अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने मुझे उधर से हटा दिया और अपने पास ले आए। तो मैं उनके दफ्तर में काम करता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। और फिर जब डार साहब चले गए तो मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को देख रहा था, और जब फिर ऑफिशियली चले गए डार साहब तो फिर आई बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये स्टोरी है। तो PhD जो आपने किया उसमें क्या थीसिस क्या था, आपने क्या फाइंड आउट किया? बहुत साल लगाए उस पर, मेहनत करी?
نہیں بہت عرصہ تو نہیں لگا, محنت بہت کری. سچی بات ہے کہ میں شاید عباسی کو کہہ رہا تھا کہ سر یہ فائنانس منسٹر بننے کے بعد جو محنت کی, میں نے کہا کالج کے بعد اتنی محنت کری پہلی مرتبہ. کالج کے اندر بہت محنت کری تھی جب ڈسرٹیشن لکھ رہا تھا. تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی کہ ڈسرٹیشن بہت نیرو ٹاپک پہ ہوتی ہے, بہت زیادہ نیرو ٹاپک پہ ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کوئی نئی دریافت کر رہے ہوتے ہیں, نئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو بہت نیرو نالج ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا تھا میرا پروفیسر کہ یو ہیو ٹو بی ون آف دا ٹاپ 5 اور 10 ایکسپرٹس ان دا ورلڈ آن دس. تو یو ایس گورنمنٹ کی ایلوکیشنز ہوتی ہیں, ٹیکس کے ان کے لاز ہوتے ہیں یا ایکسپینڈیچرس کے لاز ہوتے ہیں. تو ایک ایفیشینٹ اکنامیکلی ایفیشینٹ لاز نکلتے ہیں کہ یار اگر آپ نے بہترین کام کرنا ہے اکنامیکلی تو آپ کو یہ ٹیکس ریٹ ہونا چاہیے, اس طرح کا ٹیکس ہونا چاہیے, اس طرح کا ایکسپینڈیچر پالیسی ہونی چاہیے. مگر یہ سسٹمیٹکلی اس سے موو کرتے تھے, وہ ایفیشینٹ پالیسیز نہیں ہوتی تھی. تو اس کے بعد 1960 اور 70 کی دہائی میں لوگوں نے سوچا کہ یار یہ ایفیشینٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ پولیٹیکلی ایفیشینٹ ہوتی ہے, اکنامیکلی ایفیشینٹ نہیں ہوتی ہے. کہ پولیٹیشین کا جو انسینٹیو ہوتا ہے وہ اپنی ووٹ کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے. ہی از ناٹ ٹرائنگ ٹو میکسیمائز دا ویلتھ آف دا کنٹری. سو وہ پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھا تھا اپنے تھیسس میں کہ کس طرح ڈفرینشیٹ ہوتا ہے, اور اگر ڈیموکریٹک پروسیسز ہوتے ہیں تو ہاؤ ڈو دے ایلوکیٹ ریسورسز ان اے ڈیموکریٹک پروسیس ایز اپوز ٹو اگر آپ ایک کوئی ڈکٹیٹوریل پروسیس ہو, یا اگر آپ کوئی ویلتھ میکسیمائزنگ تھیوری لے کے چلے تو اس کا بہت فرق ہوتا ہے. اور اس میں کافی انٹریکٹ تھوڑی سی میتھمیٹکس انوالو ہوتی ہے, یہ نکالنے میں گیم تھیوری ایک چیز ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں. تو وہ جو تھیسس ہوتا ہے وہ مطلب بہت کم لوگوں کے کام کا ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ پروف کرتے ہیں فیکلٹی کو کہ یو انڈرسٹینڈ دس مٹیریل, یو ماسٹر آف دس مٹیریل so much so that not only are you a consumer of this research but you can be a producer of this research. تو آپ کی فائنڈنگ کیا تھی آپ کے اس میں؟ فائنڈنگ اس طرح نہیں ہوتی کہ مطلب آپ نے چیز دریافت کری. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دکھاتے ہیں کہ ایکویلیبریم کے اندر اگر ڈیموکریٹک پروسیس ہوگا تو ایلوکیشن یہ ہوگی, اور اگر ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہوتا تو ایلوکیشن یہ ہوتی. اگر اس کو ووٹ, اگر پولیٹیشین کو ووٹ میکسیمائز کرنا ہے تو وہ اس طرح سسٹمیٹکلی ہٹے گا ایفیشینٹ ایلوکیشن سے, تو وہ آپ ڈسٹینسز نکال رہے ہیں. یہ فائدہ صحیح. اچھا, ہمارے ملک میں آئی ایم ایف کا نام آتے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی فقیر آ گئے اور ہم وہ کوئی ہمارے رولر ہیں, اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف تو ہمارے کنٹرولرز ہیں. تو یہ آئی ایم ایف کیا چیز ہے, اور آپ وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے؟ کوئی ایجنٹ بننے تو نہیں گئے تھے ان کے آپ؟ نہیں, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک 2 ادارے ہیں جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سیٹ ہوئے تھے مغربی ممالک نے, خاص طور پہ امریکہ نے. اسی لیے دونوں واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں. ہسٹوریکلی آئی ایم ایف کا ایم ڈی جو ہوتا ہے وہ یورپ سے ہوتا ہے, اور ورلڈ بینک کا جو صدر ہوتا ہے وہ امریکن ہوتا ہے. تو یہ ان کی ایک بندر بانٹ سمجھنے جو ہوتی ہے. اور ہر ملک کا ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے آئی ایم ایف کے اندر, اس ملک کے اکنامک کی سائز کے حساب سے. تو امریکہ کا جو ڈائریکٹر ہے اس کا ووٹنگ پاور بہت ہوتا ہے, وہ 12-15 ڈائریکٹر میں ہوتا ہے. پاکستان کا ڈائریکٹر بھی نہیں ہے, 4-5-6 ملک ملا کر ایک ڈائریکٹر اس میں. تو ہم لوگوں کے اوبیسلی غریب ملکوں کا, چھوٹے ملکوں کا انفلوئنس کم ہوتا ہے, امیر ملکوں کا اور بڑے ملکوں کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. مگر آئی ایم ایف کے اندر اوبیسلی مغربی ممالک کا انفلوئنس زیادہ ہے, اور امریکہ وغیرہ جس طرح سمت میں چلتے ہیں آئی ایم ایف اس سمت میں چلتا ہے. ایک کنسرویٹو ادارہ ہوتا ہے آئی ایم ایف, جن کے اندر اکانومسٹ پوری دنیا سے ہوتے ہیں. ان کی بڑی ایک میں یہ نہیں کہوں گا محدود سوچ ہوتی ہے, لیکن ایک مخصوص سوچ ہوتی ہے. تو ملک ممالک آئی ایم ایف میں اس وقت جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف از کنسیڈرڈ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ, کہ جب آپ کو کوئی اور پیسے نہیں دے رہا ہوتا ہے تو آپ آئی ایم ایف میں جاتے ہیں. تو کسی ملک کو اگر ڈالر کی ضرورت پڑے گی, اس کو کوئی اور بینک نہیں دے رہا, اس کا مطلب کہ اچھا کریڈٹ نہیں ہے وہ, تو وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے. تو آئی ایم ایف بولتی ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے, لیکن جس طرح آپ خرچ کر رہے ہیں پیسے تو آپ تو یہ بھی بڑھا دیں گے. لہٰذا آپ ایسی چیزیں کریں کہ جس کے اندر آپ یہ پیسے نہ اڑائیں, یا اس پیسے کو سنبھال کے رکھو. آئی ایم ایف کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کی ریزرو بلڈ اپ کے لیے ہوتے ہیں, شرائط کے ساتھ دیتے ہیں, ایسے نہیں. دو بیسکلی شرطیں ہوتی ہیں, دو. ایک ہوتی ہے کہ آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کریں, یعنی کہ آپ کا اپنا تجارتی خسارے کو کم کریں. اور دوسری جو شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا حکومت کا جو خسارہ ہوتا ہے, بجٹ کا خسارہ, اس کو کم کریں. یہ 2 بیسک فنڈامنٹل شرط ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی. اور وہ ایٹ دیٹ پوائنٹ جس وقت آپ یہ پیسے لینے جا رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا یہ حال ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کا خسارہ دونوں بہت زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں, اسی لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے, تو وہ کرنا جو ہے وہ صحیح بات ہوتی ہے. اب کس طرح کریں یہ ممالک کے اوپر ہوتا ہے.
آپ اگر بجٹ کا سارا خسارہ کم کرنا ہے تو آپ ٹیکس کم کر کے ٹیکس بڑھا کے بھی کر سکتے ہیں یا خرچے کم کر کے بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے, یہ آپ کی ثواب دید ہے, وہ آپ کرتے ہیں. آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کاٹ سکتے ہیں, آپ دفاعی ایکسپینڈیچرز کاٹ سکتے ہیں, آپ کرنٹ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کاٹ سکتے ہیں, آپ ٹرانسفرز کاٹ سکتے ہیں, سبسڈیز کم کر سکتے ہیں, آپ لاس میکنگ انٹرپرائزز کو صحیح کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ خرچہ اپنا کم کر سکتے ہیں یا آپ ٹیکس بڑھا سکتے ہیں. پھر ٹیکس جو ہے وہ آپ امیر لوگوں سے لے سکتے ہیں, مڈل کلاس لوگوں سے لے سکتے ہیں, سیلریڈ کلاس لوگوں سے لے سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. انڈائریکٹ لے سکتے ہیں, ڈائریکٹ لے سکتے ہیں. اس میں آئی ایم ایف کا بہت زیادہ وہ رول نہیں ہوتا ہے. گائیڈ لائن دیتے ہیں وہ یا نہیں گائیڈ لائن میں دیتے ہیں؟ گائیڈ لائن آئی ایم ایف کی ایز سچ نہیں ہوتی ہے. آپ وہ بینچ مارکس ہوتے ہیں, وہ آپ ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, کریڈیبل نیگوشیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ پھر اس کے بعد دے وانٹ یو ٹو اسٹک ٹو واٹ یو سے. وہ ضرور ہوتا ہے, ایک مرتبہ آپ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور اوبیسلی کچھ چیزیں آسان ہوتی ہیں, کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر 60% جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے, جو ریونیو ہوتا ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ جو محصولات ہوتی ہیں, اس کا 60% تقریباً حصہ 57.5% ایک, اور پھر 2%, 1.5% اور, میں نے 59%, 60% حصہ ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں. اب وہ ایک ہمارا آئین کا حصہ ہے, تو ہم اس کو کم نہیں کر سکتے. اگر آئی ایم ایف تو چاہے گی کہ آپ اس کو تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ آپ کو خود ہی وقت بچ جائے, لیکن آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتی کہ بھائی آپ کا یہ آئین کا حصہ آپ نہ کریں, کہیں اور سے برسر بڑھا لیں, چلیے زیادہ بڑھا لیجیے ریونیو. تو وہ آپ کے اوپر چھوڑا ہوتا ہے, آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں. دوسرا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے یا تجارتی جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے. یہاں پہ یعنی کہ ہم ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں اور منگا مال زیادہ رہے ہیں. ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں, سیب بھی چائنا سے آ رہا ہے. ہم جیسے پاکستان جو ہے وہ 2 چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے, ایک گڈس اینڈ ایک سروسز. گڈس ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم, اس سال میرے خیال سے اللہ نے چاہا تو 23-24 بلین ڈالر ہم کو ملیں گے ایکسپورٹ کے, ہمارے گڈس کے. سروسز جس کو ہم لیبر سروسز کہتے ہیں, جس سے ہم کو ریمیٹنس بولتے ہیں, وہ آتی ہے, تو وہ تقریباً 20 ارب روپے کا, 20 ارب ڈالر کی وہ آئیں گی. تو ہمارے پاس دونوں ملا کے 44 ارب ڈالر کی ہم کو زر مبادلہ ملے گا. اس کے سامنے ہمارا جو خرچہ ہے وہ 60 ارب ڈالر کا ہے, جو ہم نے امپورٹ کری ہوئی ہیں وہ 60 ارب ڈالر کی. تو 16 ارب ڈالر کا آپ کا یہ وہ ہے ڈیفیسٹ. 16 ارب ڈالر یعنی پاکستانی اکانومی جو ہے وہ تقریباً 5.0 یا 5.3% ہمارے جی ڈی پی کا ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا سا زیادہ ہے, تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ ہے. اس کو آپ سسٹین نہیں کر سکتے 2-3 سال, تو وہ اس کی وجہ سے ہم کو پروسیس آتا ہے. تو پھر اس کے اندر آپ کو یا کرنسی کو تھوڑا سا ڈی ویلیو کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کا ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو جائے, امپورٹ کم ہو جائے, یا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں. 2-3 چیزیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو, تاکہ امپورٹ کم ہو جائے, لیکن کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ورنہ آپ کو قرض لینا پڑے گا. 16 بلین ڈالر کا آپ ہر سال اگر قرض لے رہے ہیں تو دیٹس ناٹ سو مچ گڈ. صحیح. اچھا آگے چلتے ہیں. شہباز شریف نے آپ کو بلا کے بی او آئی کا چیئرمین کیوں بنا دیا بھائی؟ آپ کی کچھ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا. اس کا سٹوری یہ ہے کہ لیکن ایسے کہ 92 میں جب میں امریکہ میں کام کرتا تھا, میں تو میاں نواز شریف ادھر حکومت میں تھے, تو اس زمانے میں کوشش کر رہا تھا کہ کتاب لکھوں ان کے اکنامک پالیسیز کے اوپر. مجھے اچھی لگ رہی تھی اس وقت. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 91 سے 93 کا جو میاں نواز شریف کا حکومت کا پیریڈ تھا, وہ پاکستان کے اندر 70 سال کی ہسٹری میں بیسٹ پیریڈ تھا. کہ 2013 سے 2018 میں بھی ہم وہ میچ نہیں کر سکے, 97 سے 99 میں ایسا وہ میچ نہیں کر سکے, لیکن 91 سے 93 میں جو نواز شریف نے کام کرے وہ کمال کر رہے ہیں. ٹھیک, میں وہ بینکوں کی نشکاری کر دی ہے. اس وقت فنڈامنٹل جو ایک چیز انہوں نے کری کہ ہماری معیشت کی سمت چینج کر دی. بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کری تھی, ضیاء الحق صاحب نے کچھ بھی نہیں کرا, مطلب وہ باتیں کرتے رہے کہ پرائیویٹائزیشن کرنے, لیکن انہوں نے کرا نہیں. نواز شریف صاحب آئے اور انہوں نے پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا, تو اور بینکوں کی پرائیویٹائزیشن کر دی. اس کے بعد کتنے بینک کھل گئے, اور آپ سے کہ چھوٹے چھوٹے بینک تھے, آج ان میں ملازمت بھی زیادہ لوگوں کو ملی ہوئی ہے, روزگار بھی زیادہ لوگوں کو ملا ہوا ہے. وہ جتنا نفع کرتے ہیں اور جتنا ہم کو ٹیکس دیتے ہیں, پہلے وہی بینک جو تھے وہ نقصان کرتے تھے. تو وہ ایک ٹیلی کامس کے اندر نئی چیزیں آئیں, نئے ٹیلی فونز آ گئے, موبائل ٹیلی فونز آ گیا پاکستان میں, گرین چینل آ گیا. اس کے بعد انہوں نے آکٹرائی ختم کر دی, بہت ساری چیزیں میاں نواز شریف نے کر دی. 91 سے 93 میں انہوں نے کمال کرا تھا. تو وہ میں اس سے بڑا امپریس تھا, تو میں آئی واز آلویز پری ڈسپوز ٹو دیم. پھر جب ہم آپ تو ایک ینگ 30 ایئر اولڈ سم تھنگ, ناٹ ایون 30 ایکچولی, وین آئی ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی 26, تو میں اس سے بھی تھوڑا سا چھوٹا تھا. پڑھنے کا کچھ زیادہ شوق تھا, پڑھنے پڑھانے کا, یہ ایک زمانے میں بہت زیادہ شوق تھا, کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. تو میمن لوگ تو دکان چلاتے ہیں, آپ پڑھنے پڑھانے میں کہاں چلے گئے؟ دکان میں بیٹھے بیٹھے پڑھتے تھے آپ. پی ایچ ڈی آپ ایسے نہیں کرتے اگر آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ مطلب بہت پڑھنا پڑتا ہے. ہاں, وہ شوق کے بغیر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ریئلی لائک اٹ, ادروائز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
یہ کوئی مجبوراً نہیں کر سکتا پی ایچ ڈی آپ. تو آپ کی ایکوینٹنس ہو گئی شہباز شریف سے کتاب کی وجہ سے؟ نہیں, وہ کتاب کا پہلا چیپٹر لکھا, پھر ادھر آ گیا اور کینڈی بیچنا شروع کر دی, اس کو چھوڑ دیا. پھر میں جب پنجاب میں نے ایک فیکٹری لگائی سندر کے اندر, ایک پوٹیٹو چپس کی فیکٹری لگی ہماری, اور جو پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ والے تھے وہ بار بار فون کرتے تھے. سندر کے اندر ہم جو لگا رہے تھے اس کے اندر وہ انڈسٹریل زون والے فون کرتے تھے. اور جیسے دبئی کے اندر اگر آپ کبھی چلے جائیں نا, جبل علی زون کے اندر, آپ نے ایک مرتبہ بزنس کارڈ دے کے آ جائیں تو 2-4 مہینے میں آپ کو کوئی نہ کوئی صاحب ادھر سے فون کر دے گا کہ یار آپ سوچ رہے تھے فیکٹری لگانے کا, کیا ہو. وہ آپ کو فالو اپ کرتے ہیں, ایگریسولی بلاتے ہیں کہ آؤ یار فیکٹری لگاؤ ادھر. تو یہ لوگ بہت کر رہے تھے پنجاب والے, بورڈ آف انویسٹمنٹ والا بھی اور وہ بھی کر رہے تھے. تو میری ان سے دوستی ہو گئی, اور ایک بڑا اچھا اتفاق تھا کہ پوری فیکٹری لگی, نقشے پاس ہوئے, لینڈ ٹرانسفر ہوا, یہ, اور کسی نے کبھی پیسے بھی نہیں مانگے, کرپشن نہیں ہوئی. تو ایک یہ بڑا اچھا اتفاق تھا. ہم نے کہا یہ کیا ہوا, تو پھر اس کے بعد ان سے جب دوستی کی تو میں نے کہا مجھے شہباز صاحب سے ملوائیے. تو شہباز صاحب سے ملانے لے گئے. شہباز صاحب اسی دن میاں نواز شریف سے ملانے لے گئے, اتفاق ہے. اسی دن وہ جا رہے تھے, بولے چلو میرے ساتھ نواز شریف سے ملنے چلے گئے. میاں صاحب سے ملے اور ان کو انرجی کی کوئی میٹنگ تھی, انہوں نے بٹھا لیا اور بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد انرجی کی میں نے کچھ پتہ نہیں, کچھ سمجھداری کی کوئی بات کر دی ہوگی غلطی سے. تو اس کے بعد جب بھی انرجی کی میٹنگ ہوتی تھی وہ مجھے بلا لیتے تھے. پھر وہ میاں صاحب ادھر آئے تھے تو پھر ادھر بھی میں ان کا ہوسٹ ہو جاتا تھا. کبھی کبھار وہ ایک آدمی کرتا ہوں, میرے گھر پہ بھی تشریف لے آئے. تو بس پھر وہ ایک بس وہ ایک ساتھ ہو گیا, ایک سلسلہ ہو گیا. پھر شہباز صاحب نے کہا یار ادھر آ جاؤ, پھر میاں صاحب کے پاس چلے گئے. تو نواز شریف از اے ویری میگنیٹک پرسنالٹی. پیپل ڈونٹ ریئلائز دس. میاں نواز شریف چھوٹے, اگر آپ ان کے ساتھ چھوٹی سیٹنگ میں بیٹھیں, 4-5 لوگ بیٹھیں اور نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں, آدھے پونے گھنٹے بعد وہ آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر لے گا. وہ بہت میگنیٹک ہے, مطلب آپ کو لگے گا یار یہ مزیدار آدمی ہے, وہ بہت آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ نواز شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو صلاحیت دی ہے. وداؤٹ ٹرائنگ ٹو بی ہی از گریسفل, وداؤٹ ٹرائنگ ٹو بی گریسفل. تو پھر میاں صاحب سے دوستی جو ہے بہت لمبی ہو جاتی ہے. پارٹی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں دے آر آل بگ فینس آف نواز شریف, اونلی بیکاز از سو گریسفل اینڈ چارمنگ. کچھ پولیٹیکل سوال کر لوں آپ کی اجازت؟ اچھا, یہ شہباز صاحب جو ہیں وہ کس قسم کے آدمی, اگر کوئی آپ کا دوست پوچھے یار یہ شہباز شریف کس قسم کا آدمی ہے, صبح سے شام سنا ہے 4 بجے کام کرنا شروع کرتا ہے, رات کو لگا رہتا ہے, کیا اصل سٹوری کیا ہے, اور پھر اتنی ساری بیگ میں بھی ہیں, تو ٹائم کہاں سے نکالتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے لیے؟ 4 بجے نہیں کرتے کام شروع. جب ڈینگے پنجاب میں ہوا تھا تو 6 بجے کام کرتے تھے. لاسٹ ایئر 7 بجے صبح آتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں رات کے 2:30 بجے میں میاں نواز شریف گئے ہوئے تھے دبئی میں, ان کے ساتھ دبئی گیا ہوا تھا, کوئی انویسٹمنٹ کانفرنس وغیرہ تھی. ہم لوگ پنجاب میں گورنمنٹ میں تھے, فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں تھے. میں 2:30 بجے پہنچا ہوں, میرا ڈرائیور لینے آیا تھا, میری بیوی بھی لاہور میں تھی ان دنوں. تو میں ڈرائیور لینے آیا تو مجھے ڈرائیور نے کہا کہ سر وہ صبح 7 بجے سی ایم صاحب نے بلایا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے, تو 7 بجے بلایا, وہ کہاں 7 بجے بلایا. بس میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا کدھر بلایا, کہ وہ 1-2 آفیسز تھی. تو پتہ ہے وہ مینار پاکستان میں. ارے میں نے کہا پاگل ہے, مینار پاکستان میں کیوں بلایا. پھر اس نے کہا نہیں سر آپ سیکٹری کو, میں اپنے سیکٹری کو فون کیا پی اے کو, تو اس نے کہا کہ نہیں سر وہ سی ایم نے اپنی آفس شفٹ کر لی. اس زمانے میں جب بجلی نہیں تھی تو سی ایم نے گراؤنڈ میں آفس کر دی تھی مینار پاکستان میں, صبح 7 بجے مینار پاکستان. خیر میں گھر گیا, بیوی نے کھانا رکھا تھا. میری ایک ٹریڈیشن ہے کہ جب بھی میں فلائٹ لے کے آتا ہوں گھر پہ تو کھانا کھاتا ہوں. تو بیوی نے بیچاری نے کھانا گرم رکھا تھا, لیکن اتنی مجھے نیند آ رہی تھی کیونکہ اب میں نے کہا 7 بجے تو جب پہنچنا ہے ادھر تو 6:30 بجے اٹھنا پڑے گا. تو سو گیا میں, اور سی ایم صبح 7 بجے سے کام شروع کرتے ہیں. رات کے 1-1:30 بجے تک تو آئی نو, مجھے اس زمانے میں جب میں ادھر کام کرتا تھا تو لڑکے وہ کہتے تھے کہ سی ایم کا 1:30 بجے میسج آیا کہ یار یہ نہیں چل رہا, فیس بک نہیں چل رہا. فیس بک پہ بیٹھے ہوتے تھے 1-1:30 بجے کے بعد وہ سو جاتے تھے. تو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹائم ہی ویکس اپ, بٹ ہی آئی تھنک ہی ٹرین ہمسیلف کہ 4 گھنٹے کی نیند میں وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں. تو کام کا شوق ہے, بٹ مور امپورٹنٹلی دین کام کا شوق, کام کرنے آتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے ہمارے مسلم لیگ والوں میں بھی ہوتا ہے. کچھ گزرا سے ابھی شاہد عباسی صاحب کے ساتھ 2-3 میرے دوست بھی تھے, تو شاہد عباسی نے ان کو کام دیا لیکن مجھے بولتے ہیں کہ نہیں کر سکے. میں نے کہا کیوں بول رہے ہیں سر؟ بولتے ان کو کام کرنے نہیں آتا, تو دیکھنا نہیں کر سکیں گے. تو وہ کچھ عرصے بعد پتہ چلی کہ وہ اس طرح نہیں کر سکے تھے کیونکہ کام کرنے نہیں آتا ہے. اکثر جو ایم این ایز جو سکسیزفل ہوتے ہیں اور ناٹ سکسیزفل ہوتے ہیں تو فرق یہ ہوتا ہے
کہ جس کے علاقے میں بہت کام ہو چکے ہوتے، وہ سکسیزفل ہوتا ہے، اس نے کچھ بزنس وغیرہ کرا ہوتا ہے، اس کو کچھ کام آتا ہے، تو صبح چلے جائے گا، پلاننگ ڈویژن میں چلے جائے گا، کسی جوائنٹ سیکٹری سے فائل کا کام شروع کروائے گا، اپنے صوبے میں جائے گا، وہاں سے فیزیبلٹی بنوائے گا، وہ پروجیکٹ کو آہستہ آہستہ موو کر کے لے آئے گا منسٹر آف پلاننگ کے ڈیسک پہ، وہاں سے پاس کروا کے کر لے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صرف سیاست کری ہوتی ہے، صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ رات کو جرگہ تو بڑا اچھا کر سکتے ہیں، وہ کچہری کر لیں گے، لیکن ان کو دن میں وہ کام کرنے نہیں آتا ہے کہ وہ فائلوں کو کس طرح آگے بڑھائے، تو پھر وہ روتے رہتے ہیں یار ہمارا پروجیکٹ نہیں ہوا۔ کام کروانا آتا ہے، کرنا یا کروانا کہ مطلب صبح جا کے کسی کی جان پہ بیٹھ جاؤ، سر پہ بیٹھ جاؤ کہ 10 بجے۔ تو سی ایم کو، شہباز شریف کو، کیونکہ ابھی 10 سال رہے ہیں، پہلے بھی سی ایم رہ چکے ہیں ایک مرتبہ، تو اس کو سی ایم بننے آتا ہے، اس کو باس بننے آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ان لوگوں سے کیسے کام کراؤں گا، کہ ان کو کس طرح میں ان کو موٹیویٹ کروں گا، دھکا دوں گا، پش کروں گا، وہ اس کو چیز آ گئی ہے سی ایم کو، اس لیے وہ کام کر سکتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایک وہ آدمی اس میں آ جاتا ہے، ضد بحث ہو جاتی ہے کہ دیکھو میں کام کر کے دکھاتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی کام نہیں کر سکتا، تو وہ بھی ہو گیا کہ ان کو یہ جنون بھی ہو گیا کہ کام کرنا۔ ابھی کراچی آئے تھے میرے ساتھ 6-7 گھنٹے ہم لوگ ساتھ گاڑی میں گھوم رہے تھے، ہی واز سٹنگ نیکسٹ ٹو می، آئی واز ڈرائیونگ دا کار۔ تو سارا راستہ مطلب ہم نے پلاننگ کری کہ اب کراچی میں صفائی کرنی تو کس طرح کریں گے، پانی کا پلان کراچی میں نے جب بجٹ اسپیچ کری تھی فائنانس منسٹر کی حیثیت سے، تو میں نے کراچی کا ایک پانی کے لیے میں نے کہا تھا کہ ڈی سیل کا پلانٹ لگائیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ گارنٹی دے دے گی، کیونکہ سندھ گورنمنٹ سے یہ نہیں ہوا، تو فیڈرل گورنمنٹ گارنٹی دے گی اور میرے 5 کروڑ گیلن پانی تو لے گئے ہیں، تو امیجیٹ وہ تو نیڈ تو شروع ہونا، پوری ہونا شروع ہو، اور کچھ پائپ لائنز لگانی پڑیں گی، ہائیڈرنٹس ختم کرنے پڑیں گے۔ تو مجھ سے پورا اسٹرکچر پوچھ رہا تھا کہ چائنا سے لے آئیں گے کتنے، لیکن کوشچن تھی وڈاس کے مستق کتنا دور ان پانی میں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا سر 8 کلومیٹر سے جانا پڑے گا۔ تو اتنا زیادہ کیوں؟ میں نے کہا سر بہت نیچے پانی میں گندگی آ گئی ہے، 3 کلومیٹر سے بہت گندگی ہے، تو ہم کو تھوڑا دور تک جانا پڑے گا۔ کچرا کس طرح صاف ہوگا، اس میں انسینریٹر کس طرح لگے گا، اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں کہ انرجی کے اندر، بس روٹس کتنے ہیں ماسٹر پلان میں، کس طرح ہے، واٹ از دا پرابلم ود، کیونکہ میری علاقہ جو تھا اس طرف تھا، تو وی کراس دیس ٹرین ٹریکس اینڈ آل دیٹ بریجز، سو از آسکنگ کہ واٹ از دا پرابلم ود سرکولر ریلوے، کیوں نہیں بنی، تھنگس لائک دیٹ۔ سو از ریئلی گیئرڈ اپ انٹو دیز تھنگس۔ ایز اے ہیومن کیسے انسان ہے؟ he's a very good man, actually he's a very nice man. جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، بیوروکریٹ وغیرہ بڑے پریشان ہوتے ہیں سی ایم سے، کیونکہ سی ایم تھوڑا سا کام زیادہ کراتا ہے، چلاتے رہتے ہیں یہ، لیکن اگر آپ کی ایک اچھی اکویشن ہو گئی ہے تو دین از اے ویری جینٹل مین، ہی از اے گڈ مین، ہی سنگز ویل اینڈ ہی لائکس ٹو سنگ۔ اس بار وہ کراچی آیا تو گانے گایا تھا، کل مجھ سے کوئی سوال پوچھا تھا کہ سی ایم کو کیوں ووٹ ملتے ہیں، گانے پہ لکھتے ہیں، کام کرنے پہ لکھتے ہیں۔ میں کہا اتنا سر میں نہیں ہوتے تو گانے پہ نہیں ملتے، از نو میجی حسن آئی پیرنٹی ہوتے، لیکن کام کرنے کا شوق ہے۔ اس ویڈیو پہ میں نے اس کو شیئر کیا خاص طور پہ الگ سے لگا کے، اور اس پہ لکھا کہ یہ لیڈر ہوتا ہے کہ اس کو شرم نہیں ہوتی، اس کو کام کرنا، اس کو گانے کل سے مائک اٹھا یار دینا ذرا، میں بھی گاؤں گا، جو آئی لوڈ اباؤٹ ہم۔ شہباز شریف صاحب کی تو آپ نے بتایا، نواز شریف صاحب میں آپ نے بتایا میجیکل پاورز ہیں، تو وہ کون سا چھو منتر کرتے ہیں، کیسے انسان ہیں؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک دن میں اور جس سے کہ میاں نواز شریف واز ناٹ دا پرائم منسٹر یٹ، چیف منسٹر شہباز صاحب تھے، میں میاں صاحب لاہور سے کراچی آ رہے تھے، میں ان کے ساتھ آ رہا تھا، تو کچھ لوگ ہمارے اکانومی میں بیٹھے تھے، اور میاں صاحب نے بزنس کلاس کی ٹکٹ تھی، میری بزنس کلاس کی ٹکٹ تھی، اور ایک اور بندے کی کوئی ٹکٹ تھی بزنس کلاس کی، تو میں نے میاں صاحب کا ایک ویلے ہے اس کو بٹھا دیا تھا آگے۔ پیچھے سے ایک اور پولیٹیشین سندھ کی وہ آگے آنا چاہ رہی تھی، تو بار بار وہ پرچی بھیجتی تھی کہ مجھے آگے بلا لو، مجھے میاں صاحب کے پاس بلا لو۔ تو میاں صاحب مجھے بولتے یار اس کو کیسے بلائیں گے؟ تو میں کوئی مسئلہ نہیں، میاں صاحب یہ جو میاں صاحب کا بیٹھا تھا، میں کہا حاج صاحب کو پیچھے بھیج دیتے ہیں، اس کو آگے بولتے ہیں نہیں حاج صاحب کو تو برا لگ جائے گا، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کہا اچھا سر پھر میں چلے آتا ہوں، میں کہا تھوڑی دیر میں تم بھی واپس آ جانا۔ میں نے کہا نہیں سر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تو میں 10 منٹ بعد 15 منٹ میں واپس آ گیا۔ تو یہ مطلب نواز شریف کو اپنے ویلیز کا، اپنے ڈرائیورس کا، مطلب ان کو سیریس خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سو یو نو کہ ہی ریئلی کیئرز اباؤٹ پیپل۔ مطلب اس کے گھر پہ جائیں گے میاں صاحب کے گھر پہ، تو بڑے میاں صاحب کے گھر پہ، تو مطلب کھانے کا سیریسلی اچھا انتظام، مطلب 6-8 چیزیں آئیں گی، اسنیکس آ رہے ہوں گے، اینڈ میاں صاحب ول انسسٹ کہ یار یہ کھاؤ وہ کھاؤ، ہی از ریئلی ہی لائکس دیٹ۔ اچھی سی ایک عربک کافی آئے گی، آئی مین سو he is very graceful and he's very courteous to other people who are rich whatever. So یہ میاں صاحب میں خاصیت ہے۔
میاں صاحب کی پالیسی ڈیٹیلز اس ٹرم میں بجلی پہ بہت زیادہ تھی، ادروائز اتنی زیادہ پالیسی ڈیٹیلز میں نہیں پڑتے. شہباز صاحب ول گیٹ ان ٹو دا ڈیٹیل آف ایوری تھنگ، مائکرو چیزوں میں چلے جائیں گے. میاں صاحب از ناٹ گوئنگ ٹو گو ان ٹو پالیسی ڈیٹیلز، وہ اتنا زیادہ پالیسی ڈیٹیلز میں نہیں پڑتے تھے. اس بار انہوں نے اس ٹرم میں بجلی کے اوپر بہت امفسس دیا، کیونکہ بجلی ہم نے ایک قسم کھائی ہوئی تھی کہ بجلی ٹھیک کریں گے، تو وہ اللہ کی مہربانی سے کافی حد تک ہو گئی. لیکن باقی پالیسیز میں میاں صاحب اتنا نہیں پڑے تھے. شاہد خاقان عباسی. شاہ خاقان عباسی از ون آف دا نائسسٹ مین یو ول ایور میٹ، دی موسٹ ہمبل مین یو ول ایور میٹ. مجھے ایک مرتبہ، میں جو پہلے سال میں ادھر رہتا تھا نا اسلام آباد میں، تو آئی یوزڈ ٹو لیو ان سرینا ہوٹل. تو مجھے ابھی گھر نہیں ملا تھا، الوکیٹ نہیں ہوا تھا منسٹر کالونی کے اندر. تو ایک دن میں شاہ عباسی صاحب ادھر آئے ہوئے تھے، تو ہم لوگ نیچے آتے، میں کہا سر کھڑے رہے، گاڑی اوپر آ جائے گی. تو مجھے پتا یہ کیا کر رہے ہو، منسٹر ہمیشہ تھوڑی رہو گے، تم گاڑی اوپر کیوں لیتے ہو؟ مجھے سر میں سیٹ تو رہوں گا، گاڑی اوپر آنے. وہی میڈ می واک نیچے. یہاں پر ایک مرتبہ کراچی آئے، پورٹ قاسم جا رہے تھے، وہ آ رہے تھے، تو میں نے ایک پولیس کی اسکورٹ ریکویسٹ کری تھی. مجھے بولا کیا کرتا پاگل ہے، یہ نہ کرا کر. میں کہا میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، تو آپ کے لیے کرا ہوا. مطلب نہیں بالکل نہ کرو. اس وقت وہ کیا تھے؟ منسٹر تھے، فیڈرل منسٹر تھے. مطلب کبھی بھی میں نے بھی اللہ کی مہربانی سے کبھی فائنانس منسٹر بنا، کبھی میرے پیچھے کوئی پولیس یہ وہ کچھ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. تو ابھی کیمپین کے اندر آئی ہیو سم گارڈز ود می، بٹ دیز آر مائی پرائیویٹ گارڈز دیٹ آئی پے فار. لیکن میں نے کبھی مطلب یہ نہیں کرا. شاید عباسی تو مطلب ہی ول ڈرائیو ہم سیلف، ہی ڈرائیوز ریلی لائک اے ویری فاسٹ ڈرائیور، سیریسلی فاسٹ ڈرائیور. مطلب ایک دن پورٹ قاسم سے آ رہے تھے، 7 بجے کی فلائٹ تھی ایئر بلو کی، ان کو لینی تھی کراچی سے اسلام آباد کی. اور جتنی بھگا کے وہ جا رہے تھے پورٹ قاسم، تو میں نے کہا سر اس طرف موڑ لیجیے، تھوڑی دیر میں ہم اسلام آباد بھی پہنچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایئرپورٹ کیوں جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے. مجھے یہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا سر یہ ون آف ہز بگیسٹ کمپلینٹس اباؤٹ بینگ دا پرائم منسٹر واز کہ یار انہوں نے 1 سال سے گاڑی نہیں چلائی ہے. ہی یوزڈ ٹو بی اے اسکائی ڈائیور. اوہ مائی گاڈ. اور اسکائی ڈائیونگ کے اندر بھی وہ کچھ لوگ جو ہے، عموماً لوگ 5000 فٹ پہ پیراشوٹ کھولتے ہیں. شاید عباسی نیچے 2000 فٹ تک آیا پھر پیراشوٹ کھولا. اس میں وہ بہت تیزی سے زمین ہل رہی ہوتی، زمین چینج ہو رہی ہوتی نا سینیریو، تو آپ آنکھوں سے فوکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. F-16 میں بیٹھ کے اتنی جی فورس ہوتی ہیں. سو he's really good at this and I'm on the other end like really scared of flying. So میں ان کے جہاز میں جب بیٹھتا تھا تو ان کو بہت ہنسی آتی تھی. میں اور یہ جب جب یہ پرائم منسٹر تھے، تو ان کے ایک پرائم منسٹر کا جہاز ہوتا ہے، اس میں کبھی ادھر ادھر جائیں تو he would always laugh at me کہ تم کیا کر رہے ہو یہ. اچھا، یہ شاہد بھائی اتنے ہمبل ہیں، اتنے گریسفل ہیں، اپنا بیگ لے کے خود ہی میٹرو میں نکل جاتے ہیں. لنڈن میں بھی ویڈیوز نکل آتی ہیں کہ جی خود ہی لے کے پھر رہے ہیں. تو یہ ان کی جو اچھائیاں ہیں یہ باقیوں پہ کیوں نہیں اثر کرتی؟ یہ جراثیم دوسروں پہ کیوں نہیں آتی؟ پہلے میں کہہ دوں کہ میں نے شاہد بھائی کے بارے میں کہا کہ وہ ہمبل ہے، میں نے گریسفل نہیں کہا. ہی ہیٹس پروٹوکال. ٹھیک ہے. اب وہ لندن گئے ایک مرتبہ، تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. اس کے بعد اگلی مرتبہ جب نیکسٹ ٹائم لندن گئے نا، تو میں اور میری بیوی ساتھ گئے ان کے. لنڈن اسکول آف اکنامکس میں لیکچر تھا، میرا ایک آکسفورڈ میں لیکچر تھا، ہم دونوں کا ایک لنڈن اسکول آف اکنامکس میں تھا. تو پی آئی کی ریگولر فلائٹ سے ہم دونوں گئے. انفیکٹ شہری رحمان صاحبہ اور قمر زمان کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ فلائٹ میں تھے، وہ بھی ایل ایس سی میں بھی آ رہے تھے. اور تو ہم لوگ چلے گئے. تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یار دیکھ میری بات سن، اس کو منع کر دینا پروٹوکال والوں میں کوئی بندہ نہ آئے. تو میں نے وہ چیف آف پروٹوکال کو بولا کہ دیکھو عباسی صاحب جا رہے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ، میں بھی جا رہا ہوں، مجھے ایک آدمی آنا چاہیے. تو پھر اوبیسلی ہائی کمشنر کے نیو ایڈ کے عباسی صاحب اب آ رہے ہیں. پہلی مرتبہ گئے تو نہیں بتایا تھا، اس بار انہوں نے بتایا تو وہ آ گئے. وہ آگے لے گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہم لوگ جب ایئرپورٹ پہنچے، اس کے بعد ہوٹل پہنچے، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ مجھے بولا کہ یار مفتاح ان کو گاڑیاں کھڑی ہوں گی ان کی ایمبیسی کی، ان کو گاڑیوں کو چھوڑ. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھی کہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. میرے تو کبھی ایسی گاڑی نہیں کھڑی ہوتی. پرائم منسٹر بن چکے تھے ہیں، پرائم منسٹر عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، میں ان کا اسپیشل اسسٹنٹ تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو دیکھ میک شور کہ گاڑیاں کوئی نہ کھڑی ہوں، واپس کر دو. میں گاڑیاں چھٹی کر دیں. ایم ایس جو تھے ان کو میں نے کہا کہ آپ بھی چلے جائیے، عباسی صاحب کے ادھر بیٹھے ہوئے. اور عباسی صاحب نے کوئی اسپیشل ہوٹل ڈھونڈی تھی جو بہت ہی چھوٹی ہوٹل تھی، مطلب سیریسلی بہت ہی چھوٹا کمرہ تھا. میں سمجھا میرا کمرہ چھوٹا ہے، تو اس کے بعد بدل عباسی صاحب کا کمرہ اس سے بھی چھوٹا ہے. تو لیکن ان کو یہ ہوٹل پسند تھی، وہ پرائم منسٹر تھے تو ظاہر ہے اس میں آپ کو ٹھہرنا پڑتا. تو وہ پھر میں گیا، میں نے گاڑی چھوڑ دی. لیکن ان کے ساتھ 1-2 لوگ ہوتے تھے. وزیر اعظم پاکستان ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے. 1-2 ہمارے لوگ جو سیکیورٹی کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ساتھ. اور
کچھ برتانے کی بھی سیکیورٹی ہوتی ہے. پولیس والے آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تھوڑے سے, تو یہ ایک ساتھ نہیں چل رہے ہوتے, لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تھوڑا بہت سیکرٹ سروس ٹائپ. وہ کچھ نہ کچھ پروٹوکول تو کرنا پڑتا ہے نا. مطلب یہ پاکستان کوئی, مطلب اب ہم نیو یارک گئے تھے تو عباسی صاحب کے لیے ٹریفک روکی تھی انہوں نے, اور اوپر ہیلی کاپٹر چل رہا تھا. مطلب پاکستانی پرائم منسٹرس کے اوپر تھوڑی سی زیادہ تھریٹ ہوتی ہے بیکاز آف طالبان اینڈ آل دیٹ. میاں نواز شریف کے اوپر بھی کافی تھریٹ تھی. جرمنی میں گئے تھے تو اوپر ہیلی کاپٹر چلتا تھا اور ٹریفک روکتے تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گوروں کی ٹریفک رکی تھی جب ہم لوگ نیو یارک گئے تھے عباسی صاحب کے لیے. بٹ لیکن ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جب وہ امیگریشن ہو رہا تھا تو ان کے کپڑے اتروا دیے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر چلتا ہے. پہلی والی بات غلط ہے. اچھا, جب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ابھی جب عباسی صاحب گئے تھے نا واشنگٹن ڈی سی, جس میں امریکی نائب صدر سے بھی ملے تھے, تو وہ صرف پہلے مجھے ہی پتا تھی کہ وہ نائب صدر سے ملیں گے. کسی اور کو نہیں پتا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ تو سیٹنگ کرتے ہیں. نائب صدر نے ان کو نمبر دیا تھا کہ کبھی مسئلہ ہو تو مجھے فون کرنا, تو وہ نمبر انہوں نے کھو دیا تھا. مجھے بولا یار میں معلوم کر لے اس کا فون میں. تو میں نے امبیسڈر کو پھر اپنے پاس بلایا. امبیسڈر بولا کسی کو نہیں بتانا, اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ تمہارے وائس پریزیڈنٹ ملنا چاہتا ہے. تو دوسرے اس نے کہا بالکل ہمارا وائس پریزیڈنٹ ملے گا, اور ہم نے وہ پہلے سے سیٹنگ کر لی تھی. ایک ایمبیسی کے اندر ہمارے ایک ملٹری اٹیچے کو پتہ تھی, اور یہاں پہ ایک دو جنرل کو پتہ تھی ملٹری کے. مطلب یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ کسی کو نہیں. جب ایک مرتبہ میں نے سیٹنگ کر لی پھر ہم نے بتا دیا تھا لوگ, اور وہاں سے وہ ان کو ملے تھے, مل کے واپس آئے تھے, وہ سب کچھ ہوا. جب آپ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آ رہے تھے, تو آپ چاہیں تو ایمبیسی والوں کو ہماری بول دیں کہ یار وہ ٹی ایس اے کے لڑکے کو بول دیں. ٹی ایس اے ان کی جو ہوتی ہے نا, ٹرانسپورٹیشن سیکورٹی جو بھی ہوتی ہے, تو وہ آئے گا. میں بھی آیا ہوں منسٹر, تو لڑکا اگر ٹی ایس اے کھڑا تو آپ کو نکال کے آگے لے جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عباسی صاحب نے تو بالکل نہیں بولیں گے, کبھی مر کے بھی نہیں بولیں گے. وہ ایمبیسی کا لڑکا کو بھی نہیں آنے دیں گے. تو جائیں گے تو آپ کو بیلٹ اتارنا پڑتا ہے. وہ بیلٹ اتارتے ہیں تو سب کا بیلٹ اتارتے ہیں, کیونکہ بکل والا بیلٹ ہوتا ہے. پوپ کرنے لگتا ہے وہ کپڑے وپڑے تو اتارنے کی بیوقوفی کی بات ہے. اچھا, رومر تھا یہ, نہیں تو جھوٹ تھی بات. مطلب رومر کیا مطلب جھوٹ ہے. اور وہ واپسی کے اندر, لیکن اس ٹرپ کے اندر وہ وائس پریزیڈنٹ امریکہ کا ملا ہے اس سے, اس کے گھر پہ. تو مطلب یہ کیا بات ہے. تو وہ مطلب جب آپ کی آفیشیل ٹرپس ہوتی ہیں تو وہ آپ کو اسپیشلی پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور بالکل ہیلی کاپٹر چلایا. میں نے مطلب آئی واز دیئر. اور نواز شریف صاحب جب انگلا مرکل سے ملنے گئے تھے تو آئی واز دیئر ود ہم. تو اگین ہیلی کاپٹر اوپر چل رہا تھا جب میاں صاحب آ رہے تھے. ہم لوگوں کو پہلے بھیج دیا تھا میاں صاحب. اور ہماری ہوٹل کے بارے میں وہ مشین گن لانچڈ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. میں نے کبھی جرمنی میں اتنا ویپن چیزیں نہیں دیکھی. تو سیکیورٹی ہوتی ہے. میاں نواز شریف کو بڑا شوق تھا فار انسٹنس کہ وہ ٹرین میں جائیں جرمنی کی ایک جگہ سے, سوئٹزرلینڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. ڈیووس میں نہیں جانے دیا انہوں نے کہ سیکیور نہیں کر سکتے ہم آپ کو. تو مطلب سیکورٹی پروٹوکال بہت ہوتے ہیں, جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو پروٹوکال مل رہا ہوتا ہے, وہ سیکیورٹی مل رہی ہوتی ہے گورے ملکوں میں. اور ہمارے ملکوں میں بھی ادھر سیکیورٹی کافی ہوتی ہے. تو وہ ایک اور رجحان ہوتا ہے. لیکن سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویدر اٹس ناٹ جسٹ آر لیڈرس. میں عباسی صاحب کی اور ان کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم شیور اٹس آلسو ٹرو ود عمران خان, اٹس آلسو ٹرو ود زرداری صاحب اینڈ ادرس, کہ دے پرابلی ڈونٹ لائک دس سو مچ سیکورٹی اینڈ سو مچ پروٹوکال, بٹ دے ہیو نو چوائس. وائی پی ایم ایل این, یا اس سے بھی زیادہ وائی پالیٹکس, کس چکر میں پڑ گیا آپ کے گھر والوں نے, رشتہ داروں نے کچھ کہا نہیں یار یہ میمن بھائی ہے بھائی منسٹر کہاں سے. اب دیکھیں کمال یہ ہے کہ یہ سیلف ایکچولائزیشن تھا. آئی ول ناٹ سے کہ میں آئی واز ٹرائنگ ٹو گیو بیک سم ٹو دی کنٹری, یہ میں نہیں بولتا ہوں کہ میں ملک کو کچھ واپس دینا چاہ رہا تھا. لیکن ایک میرے لیے تو سیلف ایکچولائزیشن تھا نا. پیسے تو میرے پاس بہت تھے اور بہت ہیں اللہ کی مہربانی سے. ٹھیک ہے. تو وہ دس واز مطلب مائی چلڈرن ور ویل ٹیکن کیئر آف اینڈ آل دیٹ اسٹف. اور ابھی ایکچولی جب میں کیمپین کر رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے اب زیادہ ہو رہا ہے کہ میں کتنا لکی ہوں اور میں کتنی آرام سے رہتا ہوں, کیونکہ میں ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں کہ جہاں پہ بہت تکلیف ہے. اور مطلب انمیجنیبل, آئی سویئر ٹو یو. ریل کی پٹری سے اس طرف اور اس طرف دونوں طرف لوگ رہ رہے ہیں, بچے چل رہے ہیں, اور ٹرین بھی چل رہی ہے. اور یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے عمر کالونی, سیریسلی. مطلب اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو آپ کا گھر ہے ماشاء اللہ, تو مطلب مطلب بہت اس ملک میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے, بہت زیادہ ڈسپیرٹی. اور اس میں مطلب ریحان اللہ والے کا بھی قصور ہے, مفتاح اسماعیل کا بھی قصور ہے. ٹھیک ہے, سب کا ہی قصور ہے, مطلب ہم دونوں بھی اس میں قصوروار ہیں. تو یہ ایک سیلف ایکچولائزیشن جرنی تھی. میں نے پالیٹکس پڑھی ہوئی تھی, پولیٹیکل اکانومی پڑھی تھی, پبلک پالیسی پڑھی تھی. تو مطلب کتنے عرصے سے کینڈی بیچے گا.
تو سب کو ٹافیاں دے رہے تھے آپ, اچھا کر رہے تھے. یا لالی پاپ دے رہے تھے, ہم ٹافی دیتے بزنس میں, اب سیاست میں آ کے لوگوں کو لالی پاپ دینا پڑ رہے. تو اب میں اس میں کچھ چیزیں کرتا تھا. میں فار انسٹنس آئی بی اے میں پڑھاتا تھا. میں پہلے مائکرو اکنامکس پڑھاتا تھا, پھر اس کے بعد جو وہاب صاحب کے زمانے میں, پھر دانشمند صاحب آئے. میں نے کہا میں جو کمپیریٹیو تھیوری پڑھانی, بولا یہ کورس نہیں, میں نے خود کورس ڈیزائن کروں. تو گیم تھیوری کمپیریٹیو تھیوری کا میں نے کورس ڈیزائن کیا, میں نے وہ بھی پڑھایا. پھر میں نے کہا کہ ان کو کہ اب میں اسلام کے اوپر کورس پڑھاؤں گا. بولا یار تو بھی جائے گا جیل میں اور مجھے بھی ڈالے گا جیل میں یہ نہیں کرنے دے رہا. پر اس زمانے میں آئی یوزڈ ٹو ریڈ اے لاٹ آف بکس آن اسلام, مجھے وہ شوق ہوا تھا, تو وہ تھا. پھر اسلامیات پڑھا رہے تھے آپ؟ نہیں, پڑھانے کا شوق تھا, پڑھانا نہیں. لیکن وہ بھی کورس میں خود ڈیزائن کرتا. میں مطلب ٹریڈیشنل اسلامیات سے ہٹ کے پڑھاتا. تو دانشمند صاحب ہوتے تھے, انہوں نے کہا نہیں کرنا, ایسی کوئی چیز نہیں کر رہے آپ تو. اور سچی بات ہے کہ اگر آپ نے پی ایچ ڈی اکنامکس میں کری ہوئی ہے تو اسلامیات پڑھانے والے تو تم سے بہتر ہوں گے نا. تم اپنے اکنامکس پڑھاؤ جو تم جانتے ہو. تو پھر یہ جب شہباز صاحب سے ملا اور تھوڑا سیاست کا شوق تھا, پھر انہوں نے بھی موقع دیا. پھر کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک دن بیٹھ کے آپ نے سوچا کہ آپ نے وہ کرا ہے. لیکن آپ لاہور گئے, اٹس اے ہیوج پرسنل سیکریفائز. میری فیملی کراچی میں رہتی, بچے کراچی میں رہتے ہیں. ایک دن میں لاہور سے واپس آیا, میرا بیٹا اس وقت 3 سال کا تھا, اب 11 سال کا. اس وقت سے میں باہر رہتا ہوں لاہور کے, مطلب کراچی کے باہر رہتا ہوں. میرا بیٹا تو مجھے بولتا ہے وی آلویز لیو آؤٹ سائڈ کراچی. تو میرا بیٹا آیا, میں 3 ہفتے بعد لاہور سے, اس نے میرے پیروں تک آتا تھا, اس نے مجھے پیروں سے پکڑ لیا اور کتنی دیر تک نہیں چھوڑا. پھر میں نے بیوی بولا اس کو چھوڑا, مجھے باتھ روم جانا. پھر بیوی نے چھوڑا. میں باہر آیا نا, تو اس نے 10 روپے کی ایک نوٹ پڑی ہوئی تھی میری بیوی کے ڈریسنگ ٹیبل پہ. تو اس نے اٹھا کے مجھے دی کہ ابو دس از اے گفٹ فار یو, دس از اے پریزنٹ فار یو. 10 روپے. اب آپ کو یہ بات لیکن اتنی تعجب والی نہیں ہوئی, لیکن میمن بچے کو 10 روپے کسی کو بھی دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس نے مجھے 10 روپے دیے. تو he was really happy and obviously I was equally happy. ابا کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے, تو ابا ہی پیسے لے لیتا. مطلب وہ تو کتنا خوش ہوا ہوگا آپ سوچیے کہ بولا ابا پیسے لے دو چلو. تو وہ لیکن ہوا یہ ہے کہ یار اس ملک کے اندر I tried to give back to the country but the country gave me so much more. کہ آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیا, میں الیکٹ بھی نہیں ہوا تھا, مجھے فائنانس منسٹر بنا دیا. اس سے زیادہ کیا عزت دے سکتے ہیں. سویلین سیٹ اپ کے اندر یہ سیکنڈ موسٹ پاورفل فیڈرل سیٹ اپ کے اندر پوزیشن ہے پرائم منسٹر کے بعد. تو یہ انہوں نے مجھے بنا دیا اس جرنی کے اندر. پروگریسولی پہلے پنجاب بورڈ کا ہیڈ بنا, پھر فیڈرل بورڈ کا ہیڈ بنا, پرائیویٹائزیشن کمیشن کا چیئرمین بنا, سوئی گیس کا چیئرمین بنا. مطلب ایک سے ایک پروموشن سی ہوتی رہی. اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بن گیا فار فائنانس. پھر اس کے بعد فائنانس منسٹر بن گیا, بجٹ اسپیچ دے دی. اور اس کے بعد ریئل پاور بھی میں نے دیکھا اپنے ہاتھ. گیو یو این ایگزامپل. احسن اقبال صاحب نے پلاننگ والوں نے 2-3 ایکسپو سینٹر بنائے پاکستان. کراچی میں تو بنا ہوا تھا, انہوں نے 2-3 اور بنایا. تو مجھے ایک بیوروکریٹ ہے, مجھے اس نے کہا کہ یار وہ مفتہ بھائی کراچی کا ہی ہے, میمن ہے یونس تاغا. اس نے مجھے کہا کہ یار وہ ایکسپو سینٹر جو ہے نا وہ کراچی کا اس کا ایکسپینشن تھا, وہ فنڈ نہیں کر رہے پلاننگ والے. تو میں نے اچھا ٹھیک ہے, میں احسن بھائی سے بات کروں. تو میں احسن بھائی بولا, احسن بھائی وہ تو فنڈ کر دیں. احسن بھائی نے میری بات سنی, اسی وقت انہوں نے سیکٹری کے پاس گیا, بولا کہ یار یہ کراچی والے کو فنڈ کر دیں. تو فوراً ایکسپینڈ کیا. اب اگر آپ فائنانس منسٹر ہوتے ہیں نا تو آپ سے بہت لوگوں کے بہت کام پڑتے ہیں, تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے اس جگہ پہ سیٹ مل گئی جہاں پہ ملک کے فیصلے ہوتے ہیں. میں این ایس سی کی میٹنگ میں بیٹھتا تھا, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں تو بہت عرصے سے بیٹھتا تھا, ایکنک کی میٹنگ میں بیٹھتا تھا, جدھر سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں سی سی آئی کے اندر بیٹھتا تھا. ہر امپورٹنٹ میٹنگ اس کنٹری کی جو ہوتی تھی میں 1 سال بیٹھا ہوں. تو بہت سارے فیصلے کر سکتا ہوں. اور اگر ہماری حکومت آتی ہے, نون کی حکومت آتی ہے, اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, تو اٹس ویری لائکلی دیٹ آئی ول اگین بی اے فائنانس منسٹر. یا ایٹ دیٹ پوائنٹ, ایٹ دیٹ لیول, تو آئی ول اگین بی سٹنگ ان ڈیسیجنس فار کراچی. تو میری یہ سوچ ہے, یہ کراچی والوں سے میری سوچ ہے, جو میرے علاقے والوں سے سوچ ہے, میری پولیٹیکلی سیلف سرونگ بھی ہے, کہ کسی اور کو آپ الیکٹ کرتے ہیں میرے حلقے سے, سارے لوگ اچھے ہیں, 3-4 لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں, سارے اچھے لوگ ہیں. تو وہ 2-3 تو اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے, یا کوئی چھوٹا سا ان کا مطلب اگر ان کی حکومت بھی آ جاتی ہے اگر ان پارٹی کی, تو وہ کہیں اس لیول پہ نہیں ہوں گے. لیکن جب میں الیکٹ ہوتا ہوں میرے پارٹی سے, تو میں اس پارٹی کی پہنچ گیا ہوں اکنامک ڈیسیجن میکنگ کے پینیکل کے پاس, کہ میں کراچی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. تو یہ میری ایک اسی لیے میں نے الیکشن لڑا. سیریسلی میں سینیٹ کی سیٹ بھی لے سکتا تھا, اور میں نے یہ مشکل ایریا سے لڑا الیکشن.
بہت مشکل. میں آپ کا اگلا سوال یہ کرنے والا تھا کہ بھائی پورا ملک پڑا ہوا تھا, پی ایم ایل این کی کوئی پکی سیٹ لے لیتے, یہ یہاں کیوں آ کے کھاڑے میں بیٹھ گئے جہاں پہ اتنی مشکل. کراچی کے اندر بھی اس سے آسان سیٹیں تھیں کچھ, اس میں مطلب دیر آر ایریاز وچ آر ایزی فار پی ایم ایل این, پختون پنجابی اس میں زیادہ رہتے ہیں. اس ایریا کے اندر تو بہت سارا مہاجر ایریا گلستان ہے جوہر ہے, لیکن مجھے یہ شوق تھا کہ میرا مان تھا کہ میں لے کے آؤں گا ان سے ووٹ. مسئلہ کیا ہے, میں میاں نواز شریف کے پاس گیا ہوں سینٹ کے الیکشن سے پہلے, اور میں نے کہا سر میں کراچی سے الیکشن لڑوں گا. تو انہوں نے کہا جیتو گا, میں نے کہا جیتوں گا, مسئلہ کوئی نہیں ہے. سعد رفیق ادھر بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر بھی تھے, شاید عباسی اس وقت پرائم منسٹر تھے. سعد رفیق کہتا ہے کہ سر یہ مفتاح کو پنجاب سے قصور سے کوئی سیٹ دے دی. تو میں نے کہا نہیں میاں صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں جیت کے آؤں گا. میاں صاحب بولتے ہیں مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں جیتیں گے تو جیت کے آئیں گے. تو مطلب پارٹی کو یہ بڑا مان ہے کہ مفتاح کراچی سے جیت کے آئے گا. پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیے کہ کراچی کا میمن مہاجر لڑکا لیتے ہیں, اس کو انہوں نے فائنانس منسٹر بنا دیا. اب اس سے زیادہ مطلب اور کیا کر سکتے ہیں 5 سال کے اندر. دیر آر 30 سال کے لوگ منسٹر سیاست میں ہیں, نواز شریف کے ساتھ جیلیں کاٹی, جو کچھ کرائے وہ بیچارے ادھر تک نہیں پہنچے جہاں یہ میں پہنچ گیا. لیکن باہر مجھے کام بھی آتا ہے, مطلب تھوڑی سی کمپیٹنس بھی ہے, تو پارٹی نے ادھر مجھے پہنچا دیا. تو اب میں آئی او اٹ ٹو دا پارٹی کہ میں جا کے بولوں کراچی رائٹس کو کہ دیکھو یار دس مسلم لیگ ہیز میڈ می دس گیون می دس پوزیشن, اینڈ اب میں آپ کا آواز لے کے جا سکتا ہوں آپ کے لیے. مطلب مجھے جب مجھے سمجھ میں آیا کہ کراچی کے لیے ڈی سیل کا پلانٹ لگانا ہے پانی کا, تو مجھے بہت زیادہ پریشانی نہیں کرنی پڑی. مجھے آدھا گھنٹہ پرائم منسٹر سے ملنا پڑا سر, دیٹس اٹ. پرائم منسٹر اس کے سیکرٹری سے آدھا گھنٹہ ملا اور میں نے کہا یہ کرنا ہے, انہوں نے کہا کر لیں. کراچی والوں کو سمجھ آئے گی اس بات کی جو آپ اتنی مشکل بات ان کو سمجھا رہے ہیں. ایک عام پاکستانی جو وہ ریل کی پٹری کے اس طرف رہ رہا ہے بغیر گھر کے, کیا اس کو سمجھ آئے گی؟ اس کو تو اس سے تو معافی مانگنی چاہیے کسی کو بھی, مجھ کو بھی اور دوسری جماعت کے جو لوگ لڑ رہے ہوں کہ آپ نے اس کو 70 سال میں پانی پینے کا نہیں دیا ہے. تو میری یہ بات ہے کہ یار آپ نے اور تمام پارٹیوں کو ووٹ دے کے دیکھا ہے, جماعت کو ووٹ دے کے دیکھا ہے کراچی سے, مسلم لیگ کو تو نہیں دیا لیکن سوری پی ٹی آئی کو, اپنے پیپلز پارٹی کو دے کے دیکھا ہے, ایم کیو ایم کو دے کے دیکھا ہے, کوئی مثبت تو نتیجہ نہیں نکلا. ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کام کا, پچھلے 5 سال یا 10 سال پنجاب میں ہم نے کام کیا ہے. کارڈیالوجی سینٹر بنائے, کڈنی سینٹر بنائے, فورینسک لیبس بنائی ہیں, اسکولیں بنائی ہیں, دانش اسکول بنائی ہیں, چھوٹی اسکولیں ٹھیک کری. نمبر 1 پاکستان کے اندر, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے پاکستان میں نمبر 1 آنا, لیکن الف اعلان جو ہے ایک این جی او ہے وہ ٹرسٹ کرتی ہے, تو پنجاب کی اسکول ہر لحاظ سے نمبر بناتی ہے, چاہے وہ اٹینڈنس ریٹ ہو, چاہے وہ ٹیچر اٹینشن ریٹ ہو, ٹیچر اٹینڈنس ریٹ ہو, گریجویشن ریٹس ہوں, اسکول فیسلٹیز ہوں, ہر چیز میں ہم نمبر بناتے ہیں پنجاب میں. سندھ اب 3 نمبر پہ آتی ہے. تو اگر یہ لڑکے آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, یہ جتنے بہت سارے جو ہندوستان سے مہاجر آئے تھے ان کے والدین تو یا ریسورسفل تھے یا پڑھے لکھے تھے, لیکن آپ نے تو پورے بچے کو مطلب 20 سال کے اندر کراچی میں ایجوکیشن کو تو ڈسٹرائے کر دیا. اور اس میں ایم کیو ایم کا ایک مطلب سیریسلی ہاتھ تھا, مطلب جان بوجھ کے نہیں کرا لیکن انہوں نے ڈسٹرائے کرنے دیا اس کو. اور پیپلز پارٹی کا تو کوئی دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ کراچی, سو وہ تو مطلب ایک دم وہ ہو گیا. اب جو پی ٹی آئی ہے, تو پی ٹی آئی کا کیا ریکارڈ ہے کے پی میں؟ عمران خان صاحب سے بی بی سی والی خاتون نے پوچھا تھا کہ آپ نے کون کتنی اسپتال بنائی, تو ایک نام نہیں لیا انہوں نے. ہم کو اتنا ڈانٹتے تھے 5 سال پہلے کہ تم لوگ صرف روڈ بناتے ہو, بسیں بناتے ہو, روڈ بناتے ہو, بسیں بناتے ہو, تعلیم کے اوپر نہیں کر رہے ہو. تو تعلیم کے اندر ہم نمبر 1 پنجاب میں آتے ہیں, اور کوئی اتنی اچھی اس کی بات نہیں. کے پی کے بھی بچے میرے ہی بچے ہیں, ان کو بھی آگے آنا چاہیے, سندھ کے بچے بھی میرے بچے ہیں, ان کو بھی آگے آنا چاہیے. لیکن جو میں آپ کو شروع میں بات کر رہا تھا کہ کام کرنا لوگوں کو آنا چاہیے. سو اٹس ناٹ کہ پی ٹی آئی پرہیپس دے ہیو دا رائٹ تھنگ ان دیئر ہارٹ, آلدو آئی سم ٹائمز ڈاؤٹ دیٹ ایز ویل, بٹ ان کو کام کرنے نہیں آتا ہے کیونکہ کبھی کام نہیں کیا. اگر خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تو ان کی فرسٹ پیڈ جاب ہوگی. دی ادر جاب ہیز ہیڈ از اے کرکٹ کیپٹن. The first paid job he will have, will be this. So ان کو کام کرنے کا ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. تو میں کراچی والوں کو یہ کہہ سکتا ہوں, مطلب یہ کہ زبردستی تو نہیں ہے, ووٹ ہے ان کا فری چوائس ہے, کہ دیکھو ہم کو کام کرنے آتا ہے. میں مسلم لیگ میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں پہ مطلب کوئی کراچی آئٹ اور وہاں پہ نہیں پہنچا اپنی پارٹی میں. صحیح. تو اگر ہماری حکومت آتی ہے تو آئی کین میک اے ڈفرینس. آپ کوشش کر سکتے ہیں, باقی اللہ بڑا ہے. ممنون صاحب کہتے تھے بڑی اچھی بات کہ یار اگر ہم ہار گئے تو کوئی موت تو نہیں آ جائے گی, مر تو نہیں جائیں گے. تو یہ بہت پہلے کی بات ہے. تو جیت گئے تو بہت اچھی بات ہے, ہار گئے تو بٹ آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کو ہارنا نہیں چاہیے, ان کو ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ ہار کے نہ جائیں. تو
تو میری تو خواہش تھی کہ اس سیٹ سے آپ نہ آتے لیکن اب آپ آ گئے تو اللہ میاں آپ کا ساتھ دیں. نہیں میں ویسے ایسے بتا رہا ہوں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ بڑی آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس علاقے میں, اس حلقے میں ہم نے مسلم لیگ کو کمپیریٹر رکھا ہے, اور اب میں میرے خیال سے ٹاپ 2 کے اندر تو کم از کم آ چکا ہوں. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کون میرے پیچھے اور کون میرے آگے, لیکن میں مطلب وہاں تک پہنچ گیا ہوں جہاں پہ کہ آئی تھنک کہ میرے انٹرنل سرویز آر وی آر ویری سیٹسفائڈ ود ویئر وی گوئنگ, اور ابھی 10-12 دن باقی ہیں. تو لیکن سو ہم نے اللہ کی مہربانی سے جو اپنا میسیج ہے وہ لوگوں تک لے کے گئے ہیں, اور ریزونیٹ ہو رہا ہے. شہباز شریف رننگ فرام کراچی از آلسو ہیلپنگ می. ہم نے کہا کہ ہم پانی لا دیں گے کراچی میں, ہم نے کہا ہم صفائی کر دیں گے. شہباز شریف صرف کراچی سے لڑ رہے ہیں؟ نہیں, شہباز شریف از رننگ فرام کراچی, لاہور اینڈ سوات, بٹ inshallah he will win all 3 seats and he will resign from Swat and Lahore but retain the Karachi seat. تو مطلب یہ مطلب اگلا وزیر اعظم ہم انشاءاللہ کراچی سے الیکٹ کرائیں گے, شاید اگلا وزیر خزانہ بھی کراچی سے الیکٹ ہو جائے. آپ پاکستان کی سیکنڈ موسٹ پاورفل سیٹ پہ ٹائم گزار کے آئے, پاکستان کے مسائل کیا ہیں؟ 3 مسائل بتائیے جو آپ نہ حل کر سکے اور اب آپ واپس ان سے لوگوں کے پاس کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب ووٹ دو, میں اب حل کر لوں گا, پچھلی دفعہ تو میں نہیں کر سکا. 5 سال میں شاید پھر بھی حل نہیں کر سکیں. پاکستان کے 3 مسائل, نمبر 1 مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے. تعلیم کی وتھ بہت کم ہے, لٹریسی بہت کم ہے, اور ڈیپتھ بھی بہت کم ہے. کہ جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ ہم ان کو اسکول کرتے ہیں, ایجوکیٹ نہیں کرتے. ہم ان کو کلاسوں میں تو نکال دیتے ہیں, جماعتیں تو پاس کر دیتے ہیں, لیکن ایجوکیٹ نہیں کرتے. پاکستان میں یونیورسٹیاں بنی ہیں, لمز ہے, آئی بی ہے, جو اچھی یونیورسٹی بنی وہ بزنس یونیورسٹی بنی ہے. سائنس تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں. کتنے ہم فزسسٹ پیدا کرتے ہیں, کتنے ہم لوگ پیدا کرتے ہیں جن کو کیمسٹری میں ایکسپرٹ ہوں یا بایولوجی کے اندر ایکسپرٹ ہوں, نہیں کرتے. میڈیکل سائنسز میں ڈاکٹر بنتے ہیں, لیکن پیور بایولوجی تو کسی کو نہیں آتی پاکستان میں. تو اس کی وجہ سے ہم کبھی آگے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہندوستان بڑے عرصے تک بڑے انجینئرز نکالتا تھا, اس کے بعد اس کی ایکسپورٹ بڑھ گئی سافٹ ویئر کی. آپ یہاں پہ بول رہے ہیں اچھا آپ انسینٹیو دے کے سافٹ ویئر ایکسپورٹ بڑھا دیں, تو انسینٹیو دے کے سافٹ ویئر ایکسپورٹ نہیں بڑھتا ہے. ہندوستان اس لیے زیادہ ایکسپورٹ کر سکتا تھا, یہ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنے سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, اس کے پاس ایک مطلب ایک وہ تھا, کرٹیکل ماس تھا, اس کے بعد وہ آگے بڑھا. جو میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ جاپان پاکستان سے اس لیے امیر نہیں ہے کہ اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, وسائل زیادہ ہیں, اس لیے امیر ہے کہ پڑھے لکھے زیادہ ہیں. تو پاکستان کا جو نمبر 1 مسئلہ ہے وہ پاکستان میں ایجوکیشن کی کمی ہے. باقی بجٹ شدت یہ تو بچوں کی بات ہے, یہ تو کوئی بھی 2 اچھے اکانومسٹ بیٹھ کے بنا سکتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے بجٹ کرنا. نمبر 2 جو ہے پاکستان کے اندر وہ اب میں سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم سیلف رائچسنس اور ایکسٹریمزم کے اوپر چلے گئے. ایکسٹریمسٹ تو ایک تو ہو گئے, چلو ایسا نہیں تھا کہ ہمارے والدین کے زمانے میں لوگ مذہبی نہیں تھے, وہ بھی مذہبی تھے. میرے والد بھی نماز پڑھتے تھے, میرے دادا نے 19 حج کری ہوئی تھی, اتنی بڑی داڑھی تھی, وہ بھی نماز پڑھتے تھے. میرے دادا میمن مسجد کے مینیجنگ ٹرسٹی تھے, اس کے انتقال کے بعد میرے ابا ان کے مینیجنگ ٹرسٹی بنے, اس کے بعد میرے چچا بنے, تو سب نمازی تھے, سارے مطلب ریلیجس تھے, اور آپ اسلامیات پڑھانے والے تھے. ہاں, لیکن وہ شدت جو اب جو آ گئی نا مذہب کے اندر, جو وہ ایک عجیب سی چیز ہوئی کہ جو مفتاح اسماعیل کا جو مذہب ہے, یا مفتاح اسماعیل کا جو فرقہ ہے, مفتاح اسماعیل کا جو فرقہ ہے, وہی صحیح ہے. اور نہ صرف کہ میں باقی لوگوں کو غلط مانتا ہوں, بلکہ میں حجت کرتا ہوں کہ نہیں میں صحیح ہوں, تم غلط ہو میاں, تم مانو کہ تم غلط ہو. مطلب یہ ایک جو برداشت ختم ہو گئی, جو ٹالرنس ختم ہو گئی سوسائٹی میں, رسپیکٹ ختم ہو گیا ہے. آپ فیس بک پہ چلے جائیں, میرے فیس بک کے پیج پہ میں کبھی کوئی چیزیں لکھتا ہوں, مجھے کتنی گالیاں پڑتی ہیں. ماں بہن کی گالیاں بچے دے رہے ہوتے ہیں, 20-22 سال کا بچہ جس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے, مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. مسجد کے باہر کبھی چلے جائیں تو لوگ آپ کو مطلب نہیں کیا کیا بول کے چلے جاتے ہیں. کبھی وہ اچھے, زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں, لیکن ابھی یہ بڑھ گیا ہے کہ پتہ نہیں آپ فیس بک پہ ہیں یا ٹویٹر پہ ہیں تو کسی کو گالی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ ان کو آ گیا ہے کہ آپ مطلب اور آپ صحیح ہیں, آپ ہی صحیح ہیں. اب اس کے اندر کیا بولے آدمی, تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا بھی علاج تعلیم ہی ہے, اور تھوڑا سا خود بخود میرے خیال سے جو بڑے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا معاشرے کے اندر. ابھی جیسے یہ اب آپ سے بڑا کہاں سے لائیں؟ میں ایک ہوں, میں پارٹ آف دا ایلیٹ ہوں, میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں مطلب پولیٹیکلی کنیکٹڈ, ویل آف, مطلب ہر طریقے سے میں ایلیٹ ہوں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے.
لیکن میں اکیلا تو نہیں ہوں، جو سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کے اندر تھوڑا سا ٹالرنس، مطلب یہ لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کا بجٹ بڑا ڈیفیسٹ ہے، NSC کا اوارڈ جو ہے بڑا عجیب سا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں لانگ ٹرم نہیں تو شارٹ ٹرم میں تو کبھی یہ 2 سال میں فکس ہو سکتی ہیں. جو پاکستان میں جو مسئلہ ہے وہ ایک تعلیم کا ہے، ایک ٹالرنس کا ہے. آئی ڈونٹ ایون نو کہ تیسرا مسئلہ کیا ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ انفراسٹرکچر کم ہوگا، لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایگریکلچر پالیسی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن تعلیم 1 سال میں نہیں ہوگی، تعلیم 5 سال میں بھی نہیں ہوگی. اب اگر آپ ہم کو الیکٹ کریں گے تو 5 سال بعد پاکستان امیر ملک نہیں بن جائے گا، میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں. ہم پاکستان کو فردر لے جائیں گے، سمت ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ، اور آگے لے جائیں گے. لیکن کوئی بھی پارٹی آ جاتی ہے 5 سال میں پاکستان امیر نہیں ہوگا. تو جو تیسرا مسئلہ ہے وہ یہ کہ بہت سویئر غربت ہے پاکستان میں. ایک میں نے یہ بجٹ کے اندر کہا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی. میرا جو بیٹا ہے چھوٹا 11 سال کا، وہ تھوڑا سا ماشاءاللہ موٹا ہے، ہیلدی نہیں موٹا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے. تو اور بڑے والے بیٹا امریکہ میں پڑھتا تھا، اس نے تو وزن لوز کیا. بیٹی میری ہر وقت جو ہے وہ مطلب اس کو ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ وزن نہ بڑھ جائے اس کا. اور اسی ملک کے اندر، یہ بھی اس ملک کے بچے ہیں، اور اسی ملک میں 40% بچے جو ہیں ان کو اسٹنٹنگ ہے. اگر وہ آج مینٹلی اسٹنٹڈ ہے تو کل کیا وہ بچہ کمپیٹ کرے گا؟ وہ جو پہلا والا مسئلہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ سائنس پڑھ سکے گا کیا؟ وہ ٹالرنٹ ہو سکے گا؟ وہ نہیں ہو سکے گا. بڑی ایبجیکٹ پاورٹی ہے. اور یہ قسم سے میں یہ حکومت میں تھا نا، تو جو اسٹنٹنگ کے نمبر دے گا تو میں نے مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ تو کچھ کر، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اناؤنس کروں گا. تو میں نے اس دن اناؤنس کیا کہ میں 10 بلین روپے رکھ رہا ہوں صرف اسٹڈی کرنے کے لیے، کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کو ہم کچھ نہ کچھ کر کے اسٹنٹنگ کا پروگرام ڈیزائن کریں گے کہ ہم 2-3 سال میں اسٹنٹنگ تو ختم کریں، اس قسم کی غربت تو ختم کریں پاکستان میں کہ جس سے اسٹنٹنگ ہو جاتی ہے، جس سے کہ مطلب لوگ گندا پانی پینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، مطلب جانوروں کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر وہ جو قائد اعظم کے آئیڈیلس تھے اور وہ جو اسلامک آئیڈیلس ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں اگر ہم ان کو کسی کو مطلب صاف پانی بھی نہیں سکتے. But I still think number 1 problem is تعلیم، not غربت. تعلیم، انٹالرنس اینڈ غربت، 3 problems. اب کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، ماشاءاللہ سے نکلا ہوا بھی ہے، تو شاید میں اس آرڈر سے بول رہا ہوں، اور جو آدمی جس کو اس پر بھوک سے سویا ہوا آج رات کو، اس کو غربت کا پرابلم نمبر 1 لگ رہا ہوں. لیکن these are I think 3 problems. I think most Pakistanis if you think about this they will think about this، یہ کہیں گے کہ یہ ہے. میری پچھلے 8 سال سے جنگ ہے اسی غربت سے. آپ جب کہیں گے مجھے 10 منٹ دیں گے تو میرے پاس کچھ علاج ہے، اور وہ 10 بلین کی جگہ 5 بلین کی اسٹڈی کے بجائے آپ 5 بلین لگا دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. فوراً نہیں ہوگی، 3 سال 5 بلین سے ٹھیک ہو رہی ہے تو 5 بلین تو میں آپ کو پرائیویٹلی ریز کر کے دے دوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ 10 منٹ نکالیں، میں آپ کو علاج دے 10 منٹ نہیں، میں 1 گھنٹہ نکالوں گا، پھر چائے پیوں گا. بالکل، کھانا بھی کباب بھی کھلائیں گے. ہاں. میسج ٹو پاکستان، 1 منٹ دیجیے گا. آپ کو ووٹ پاکستان کیوں دے، یا یہ علاقہ کیوں دے، اور آپ اس دفعہ PMLN کو دوبارہ پاکستان کیوں سلیکٹ کر کے لے کر آئے؟ جو PMLN نے آپ سے وعدے کیے تھے، اس ملک سے وعدے کیے تھے، ہم نے کوشش کری اور الحمدللہ ہم مور اور لیس ہم نے وہ وعدے پورے کر دیے. مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا کہ اس ملک کے اندر ایکسٹریمزم کا سامنا کریں گے، یعنی کہ ہم وار آن ٹیرر کریں گے، امن و امان قائم کریں گے. کراچی کے اندر باقی پارٹیاں جو تھیں بڑی، کراچی کی جن میں پاکستان اور کراچی میں اقتدار میں ہوتی تھیں، وہ رسپانسبل تھیں، وہ ذمہ دار تھیں اس کے امن خراب کرنے میں. مسلم لیگ نون اور نواز شریف نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل استعمال کیا اور کراچی میں امن لے کے آئے. رینجرز پہلے سے بھی تھی، فوج بھی پہلے سے تھی، پولیس بھی پہلے سے تھی، لیکن ان کے پاس پاورز رینجرز کے پاس نہیں تھے. ہم نے رینجرز کو پاور دیا. اس کے بعد رینجرز نے بڑی محنت کری اور بڑی دلیری سے کام کیا، اور الحمدللہ انہوں نے یہ کراچی کو امن سیکیور کرا، اور آج تک سیکیور ہے. اللہ کرے کہ یہ سیکیور رہے. اسی طرح وانا، فاٹا وغیرہ کے اندر ہم نے امن لے کے آئے. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے. کراچی میں اتنا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن کراچی سے نکلتے ہیں انٹیریئر سندھ، پنجاب، KP اور بلوچستان میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی. دیہات میں 18 گھنٹے، شہروں میں 12 گھنٹے. وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، اور اب میں خیال سے 1-8 گھنٹہ کا ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. کراچی میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. ہم نے تیسری بات کہی تھی کہ معیشت کو اچھا کریں گے، تو ہم معیشت کو ہم نے بہتر کر دیا. جب ہم آئے تھے تو 11% اوسط انفلیشن تھا، ہم اس کو 4% کے نیچے لے گئے. GDP گروتھ اس سال 5.879 آئی ہے، میرے جس سال میں منسٹر تھا، جو 10 سال میں سب سے تیز ہے. ایگریکلچر گروتھ 3.6%، 3.9%، اگین ہائیسٹ ان 13 ایئرس. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 6.5% سے گرو کری ہے. فوڈ انفلیشن صرف 2% تھا. تو ہم نے اکنامک کے لیے اچھا کام کیا. لیکن یس، اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ہے،
کہ ایکسپورٹ بہت کم ہے، امپورٹ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو بھی ایڈریس کیا ہے بائی کرنسی ڈیویلیویشن. اور دوسرا بجٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے جو گروتھ سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور پھر ہم نے چوتھا وعدہ کیا تھا کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ خرچ کریں گے. تو ہم نے جب ہم آئے تھے تو اس سال صوبوں کو 1200 ارب روپے دیے گئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. جیسے ہم گئے ہیں اس سال پچھلے لاسٹ ایئر سال میں منسٹر تھا، ہم نے 2300 ارب روپے صوبوں کو دیے. تو صوبوں کو ہم نے ڈبل کر دیا تاکہ وہ وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ خرچ کر سکیں. تو ہم نے اپنے میجر وعدے پورے کیے ہیں. اسٹرکچر بہت سارا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، بہت سارا پاور پلانٹس بنائے، بہت سارے ہائی ویز بنائے، سی پیک لے کے آئے ہیں. لیکن ہم کو ذمہ داری پنجاب کی تھی اور فیڈرل کی تھی، وہ کام ہم نے کرے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کراچی کے اندر بھی ذمہ داری دی جائے، کراچی کے اندر بھی حصہ دیا جائے. 4-5 سیٹیں اگر ہم نیشنل کی جیت جاتے ہیں، 8-10 صوبے کی جیت جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کو روک لیں گے اور الائنس کرا لیں گے باقی جماعتوں کے ساتھ، اور صوبے کی حکومت میں بھی آ جائیں گے، ایک مخلوط حکومت میں. اور فیڈرل گورنمنٹ کے اگر ہم 4-5 بھی اگر ہم ایم این ایس کراچی سے ہوں تو ہمارے پاس اتنا مورل اتھارٹی ہو جائے گی کہ ہم کراچی میں کام کریں گے. شہباز صاحب سے میں نے بات کری ہے کہ ہم ڈائریکٹ کراچی کو این ایف سی کے پاس سے پیسے دیں گے، ڈویژنل پول سے پیسے دیں گے، اور فیڈرل ایجنسیز بنا لیں گے جس کے تھرو ہم کراچی میں کام کریں گے. کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پھر آتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کراچی کی طرف رویہ بہتر ہوگا، وہی جو سلوک ہے وہی ہوگا. کراچی کے لوگوں سے میرا یہ گزارش ہے کہ دیکھیں میں بھی کراچی آئٹ ہوں، لیکن اللہ کی مہربانی سے میری آواز جو ہے اب میں کراچی کے لیے بلند کر سکتا ہوں، اور مسلم لیگ کے اور حکومت پاکستان کے ان حلقوں میں کر سکتا ہوں جہاں پہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. تو ایک مرتبہ اگر آپ مجھ کو چانس دے کے دیکھیں، میں نے بتا دوں آپ کو جانے سے پہلے کہ ایک ہی بجٹ کے مجھے چانس ملا تھا، میں نے ٹیکس ریٹ آدھے کر دیے. سب سے زیادہ پاکستان میں ٹیکس جو ہے وہ سیلریڈ کلاس لوگ دیتے ہیں. ہم نے 30% سے کم کر کے 15 لیا ہے میکسیمم سلیب. اور پہلے 40,000 روپے کے اوپر ٹیکس لگنا شروع ہوتا تھا، ہم نے کہا 1 لاکھ روپے انکم تک ٹیکس نہیں لیں گے. یہ اللہ کی مہربانی سے میں نے کرا ہے، جو اللہ نے مجھ سے یہ کام کروایا. تو لوگوں کو ہم نے ٹیچرز، اکاؤنٹنٹس، ڈاکٹرز، لائرز، ہم نے ان کی سب کے ٹیکس کم کر دیے، سب سے زیادہ ٹیکس دیتے. میں نے ایمنسٹی بھی دی ہے، وہ بھی سکسیزفل ہوئی ہے. ہم نے ایکسپورٹ کے پیکیج کے پیمنٹ کرنا شروع کر دی، وہ بھی بہتر ہو گیا. ہم نے اگلے 3 سال کا ایکسپورٹ کا پیکیج کر دیا تو اس سے انڈسٹری چلے گی. تو میں نے بہت ساری ایسی چیزیں کر سکا ہوں اس 6 مہینے میں، سال میں، کہ جس سے اس ملک کا فائدہ ہوا ہے، جس سے اس شہر کا فائدہ ہوا ہے. تو اگر اللہ نے چانس دیا اور لوگوں نے سمجھا